अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बलूचिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। पिछले साल 1.5 साल की अगर बात की जाए तो तकरीबन कोई सैकड़ों की तादाद में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। और ऐसे माहौल में जब बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो तो हर आदमी का एक अपना वर्ल्ड व्यू है और वो ये समझता है कि सबका यही वर्ल्ड व्यू होना चाहिए। तो आप कोई भी बात करें तो जिस किसी के वर्ल्ड व्यू से वो क्लैश करे वो एकदम से लेबल बड़े जल्दी लगा देता है। तो इसलिए मैं इस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। कोशिश करूँगा कि ये बात और उसके बाद ट्विटर पे अगर कुछ बातें हों तो इस मामले को मैं एंड करूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे किसी ना किसी को आपने नाराज़ ज़रूर करना है। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा काम है ज़्यादा इल्हाद पे और सेकुलराइजेशन ऑफ पाकिस्तान और इन चीज़ों पे मैं ज़्यादा तवज्जो उस तरफ रखूँ। देखिए, बलूचिस्तान में जब हम बात करते हैं बलोच के हकूक़ की तो कहीं ना कहीं से कोई इल्ज़ाम लग जाता है ये दहशत गर्दों की ज़ुबान है। या अगर बात करते हैं हम वहाँ पे जो दहशत गर्दी हो रही है BLA की तरफ से, तो फिर कहीं ना कहीं से इल्ज़ाम आ जाता है कि ये तो बलोचों के हकूक़ के आप खिलाफ बात कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करना चाहेंगे वो ये है कि आखिरकार ये इशू है क्या, ऑपरेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हल क्या है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब तक मुल्क में ये डायलॉग क्रिएट नहीं किया जाएगा, ये मसला या कोई भी और मसला हो, ये हल नहीं होगा। तो सबसे पहले नंबर 1 के जो बलोचों के हकूक़ हैं, क्या बलोचों को उनके हकूक़ मिल रहे हैं? सिंपल आंसर, नो, बिल्कुल नहीं मिल रहे। क्वेश्चन नंबर 2, क्या बलोचों के हकूक़ कोई एक्सेप्शन है कि बाकी पाकिस्तानी दुबई वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सिंगापुर वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बलूचिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। यानी कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे पाकिस्तान में ही हालात ख़राब हैं, बलूचिस्तान के हालात भी ख़राब हैं। नंबर 3, क्या बलूचिस्तान के हालात पाकिस्तान की पॉलिसीज़ की वजह से ख़राब हैं, जो वहाँ पे हालात वगैरह ख़राब हैं? पार्टली येस, मैं इस बात को आर्गू करूंगा कि पार्टली बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें यह भी ख्याल रखना होगा कि जब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो रियासत और शहरी के दरमियान जो एक रिलेशनशिप है वो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। और ये जितना डायरेक्ट होगा उतना ही बेहतर होगा। जब उसके अंदर और एंटिटीज़ आ जाएंगी तो फिर इसकी जो क्वालिटी है रिलेशनशिप की उसमें फ़र्क आएगा। मिसाल के तौर पे अगर रियासत के लोग डायरेक्ट रियासत को टैक्स देते हैं और रियासत बराह रास्त सहूलतें देती है, दैट्स परफेक्टली फाइन। या रियासत के अंदर वो एंटिटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सूबे हैं, या अगर सूबों के ज़रिए ये काम हो रहा है और सूबों को सर्टन पावर ऑफ डिवोल्यूशन उनको मिली हुई है कि वो लोगों को सहूलतें दें, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, इसलिए कि वो रियासत का जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर बात आती है। लेकिन जहाँ पे एक कोई और एंटिटी हो, मिसाल के तौर पे जो बलोच कल्चर है उसके अंदर कबायली निज़ाम बहुत मजबूत है। तो अगर कबीले के का जो एक सरदारी सिस्टम है, एक वडेरा शाही है, उसने तय करना है लोगों की आम जिंदगी के बारे में भी और लोगों की जो ख़ास चीज़ें, मेजर चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे आपकी आपकी बेटे की शादी कहाँ होगी, बेटी की शादी कहाँ होगी, अगर ये भी सरदारों ने अपने हाथ में ले रखा हो और सरदारों के बनाए हुए कवानीन के खिलाफ अगर कोई बात करे तो उसको सरदारों की ज़ाती जेल में डाल दिया जाता हो, तो रियासत की भी एक हद होती है कि वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। तो ये ज़ात खुद और ये कंसिस्टेंट मसला है। आप सिंध में देखें, वहाँ पे वडेरा शाही बहुत ज़्यादा है, नेचुरली जो लोगों के हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं। बलूचिस्तान में आप देख लें, साउथ पंजाब में आप देख लें कि जहाँ जहाँ पे भी आपको इस तरह का एक सिस्टम मिलेगा जहाँ पे कबायली एंटिटीज़ या कबीले की एंटिटी ने अपनी एक सिस्टम ऑफ रूल्स अलहदा से उसके अंदर बनाया हुआ है और रियासत का बरह रास्त एक्सेस नहीं है, वहाँ पे ये मसले होंगे। अब इनको तोड़ना बजाते खुद एक बड़ा मसला है, ह्यूज प्रॉब्लम उससे क्रिएट होता है। तो ये तो रियासत की एक जिम्मेदारी समझ आती है। जैसे जैसे आप उन इलाकों में जाते हैं जहाँ पे इस तरह के एंटिटीज़ नहीं हैं, आपको वहाँ पे प्रोग्रेशन और तरह की मिलती है। पंजाब के अंदर आप देख लें, साउथ पंजाब का मैंने हवाला दिया है, आप नॉर्थ पंजाब में सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट नज़र आती है। वजह, बड़ी जागीरें नहीं हैं, जागीरदार नहीं हैं, लोग खुद कमाते हैं, खुद टैक्स देते हैं, जितना भी देते हैं बहुत कम देते हैं ऑब्वियसली सारे पाकिस्तानियों की तरह, लेकिन जो भी है वो बरह रास्त एक चीज़ है और रियासत की वहाँ पे जो सहूलतें हैं वो बरह रास्त हैं। तो एक तो ये इशू हमें समझना होगा कि वहाँ पे अगर इस तरह की एकदम से डेवलपमेंट नहीं हो सकती तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इन प्रॉब्लम्स का मतलब ये तो नहीं है कि एक जवाब पेश कर दिया जाए कि हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। बहरहाल जो कुछ भी करना है हुकूमत नहीं करना है, कबायली सरदारों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी दी जा सकती है। इदारे कई मुल्क के अंदर होते हैं जो इनफॉर्मल इदारे होते हैं, इनको फॉर्मल हैसियत मिल जाती है। जैसे पाकिस्तान की बार्स हैं मिसाल के तौर पे, उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, इनको भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफिशियली मिल सकती है। अगर मिली हुई है तो मेरी गलती है ऑब्वियसली, फिर मैं लाइलम हूँ उस मामले में। लेकिन अगर नहीं मिली हुई तो ये एक लेजिटिमेसी उनको दी जा सकती है और उसके बाद फिर ये है कि वो रियासत के जो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसके अंदर आके अपने लोगों को सर्व करें, ये किया जा सकता है। तो ये तो बलोचों के हकूक़ का जहाँ तक ताल्लुक है, कि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि उनको मिलनी चाहिए। बात मैंने बारहा मरतबा कही है कि वहाँ पे जो गैस है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो वहाँ के लोगों को पहले मिलने चाहिए। ऑफ दैट देयर इज़ नो डाउट। कौन कौन बेवकूफ़ आदमी है जो ऐसी बातें कर सकता है?
تو جہاں تک حقوق کا تعلق ہے، سمری اس گفتگو کے حصے کی یہ ہے کہ یس، بلوچستان میں لوگوں کو حقوق نہیں مل رہے ہیں، دیر از اے بگ پرابلم، لیکن یہ ایکسیپشن نہیں ہے، سارے پاکستان میں حالات ایسے ہی ہیں۔ ایکسیپشنز یعنی کہ کسی جگہ پہ یہ ہوگا کہ ایک چیز بہتر ہوگی تو دوسری نہیں ہوگی، کہیں دوسری بہتر ہوگی تو پہلی بہتر نہیں ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس سے دہشت گردی کا جواز پیش کیا جانا، یا کچھ لوگ جو جواز پیش کرتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں۔ یہاں سے چونکہ اب یہ ذکر شروع ہوا ہے تو اب آگے ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں۔ بی ایل اے کی صورت میں جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اب یہ بہت ضروری ہے سرٹین کرنا کہ کیا واقعی بلوچوں کے حقوق اور اس دہشت گردی کا آپس میں کوئی تعلق ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ انفارمیشن رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ خود اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے ہوپ فلی کہ معاملہ حقوق کا نہیں ہے۔ دیکھیں، ساؤتھ پنجاب میں بلوچوں کی ایک بہت بڑی تعداد بستی ہے، سندھ میں بلوچوں کی ایک بہت بڑی تعداد بستی ہے، اور اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو استعمال کر رہے ہیں کہ پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ پاکستان میں کہیں زمین آباد کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، ٹریول کر سکتے ہیں، تو سب کا پاکستان ہے، سب کر رہے ہیں، وہ ایشو نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے وڈیرے ہیں جو پنجاب کی اور سندھ کی جو پالیٹکس ہے اس کے میں ایک لیڈنگ حیثیت وہ رکھتے ہیں، وہ بزدارز ہوں، وہ کھوساز ہوں، یا کوئی اور پنجاب کے اندر آپ کو ساؤتھ پنجاب کے اندر ان پرٹیکولر آپ کو بہت بڑے بڑے بلوچ نام مل جائیں گے۔ سندھ کے اندر وہ زرداریز ہوں، یا وہ رندز ہوں، یا وہ جتوئیز ہوں، یا وہ مریض ہوں، یہ سارے وہ بلوچ ہیں جو بڑی سکسیسفل زندگی گزار رہے ہیں بلوچستان کے باہر، اور یہ تو وڈیرے ہیں، ایون جو وڈیرے نہیں ہیں وہ بھی۔ کراچی میں آپ جا کے دیکھیں، ایک سبسٹانشل اماؤنٹ آف پاپولیشن جو ہے بلوچ ہے، جو کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہے، مزدور سے لے کر بزنس مین تک سارے اس کے اندر ہیں، میجر کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو بلوچستان کے اندر ہی کیوں حقوق کا مسئلہ ملتا ہے، باہر کیوں نہیں، پنجاب میں کیوں نہیں ہے؟ جبکہ ایک پنجاب میں رہنے والا بلوچ اور بلوچستان میں رہنے والا بلوچ، ایک عام بلوچ کی میں بات کروں، زندگی میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، غربت ساؤتھ پنجاب میں بہت زیادہ ہے، وہاں پہ بھی بہت زیادہ ہے۔ سو واٹ از دا پرابلم؟ ظاہر سی بات ہے، اگر مسئلہ یہ ہوتا کہ بلوچ پاکستان سے ناخوش ہیں تو پھر تو ہر جگہ پہ یہی مسئلہ ہوتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ بلوچ پاکستان سے ناخوش نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بی ایل اے ایک سیکولر جماعت ایسی کہ جو پاکستان کے اس صوبے میں، جو پاکستان کو دنیا کے ساتھ جو ایک وائڈر کنیکشن ہے اس میں معاونت کرتا ہے، بیکاز یہ اوبر جو ون بیلٹ ون روڈ جو منصوبہ ہے اس کا ایک حصہ یہاں سے گزرتا ہے، جو چائنا کی ایک گلوبل ڈومیننس میں نظر آ رہی ہے، پاکستان ڈائریکٹلی اس کے اندر ایک سٹیک ہولڈر بن جاتا ہے۔ لوگ نہیں چاہتے، بھارت نہیں چاہتا، صاف صاف بات ہے، کلبھوشن کو دیکھ لیں اور آپ دیکھ لیں ان کے کتنے زیادہ لنکس ہیں۔ تو یہ ایک دہشت گردوں کی جماعت ہے جو کہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم بلوچوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی لیجٹمیسی ہے کہ یہ بلوچوں کے حقوق کے بارے میں بات کر سکیں؟ کیا بلوچستان میں صرف بلوچ بستے ہیں؟ سمپل آنسر از نو۔ انٹرنیٹ پہ مختلف سرچز کے بعد جو ڈیٹا سامنے آتا ہے وہ میں کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اٹ گوز سم تھنگ لائک دس کہ بلوچستان میں تقریباً 40% سے کچھ کم جو بلوچ سپیکنگ لوگ ہیں، جو بلوچی بولتے ہیں وہ ہیں، تقریباً 34% پشتو سپیکنگ ہیں، اور 17% سے زیادہ اس میں بروہی سپیکنگ ہیں۔ اس کے علاوہ سندھی، سرائکی، پنجابی یہ بولنے والے اور لوگ بھی موجود ہیں۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سارے بلوچ بھی پاکستان کے خلاف جو ہیں نہیں، دیٹس سمپلی ناٹ دا کیس۔ لیکن اگر ایک منٹ کے لیے بات مان لی جائے تو پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ دس اماؤنٹس ٹو اراؤنڈ 40%۔ جو باقی لوگ ہیں، بی ایل اے کو کس نے حق دیا ہوا کہ آپ ان کے ٹھیکیدار بن جائیں؟ اور پھر یہ جو ہم نے 40% اگر اس کو نمبرز میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ تقریباً 6 سے 7 ملین، 60 سے 70 لاکھ لوگ بنتے ہیں۔ انٹرسٹنگلی تقریباً اتنے ہی بلوچ پنجاب میں بھی رہ رہے ہیں، 60 سے 70 لاکھ کے لگ بھگ، تقریباً وہاں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ بلوچستان میں بھی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے انسٹیبل کرنا ہے۔ یہی وہ جماعت ہے جو پہلے سوویتس کے ہاتھ لگی رہی، اب یہ انڈینز کے ہاتھ لگی ہوئی ہے۔ اس کا مقصد ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا، فوج پہ حملے کرنے، عام لوگوں کو قتل و خون کرنا۔ اور یہ عام طور پہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ شناختی کارڈ دیکھ کے پنجابیوں کو مارتے ہیں۔ یہ غلط تاثر ہے کہ یہ صرف پنجابیوں کو مارتے ہیں، یہ بلوچوں کو بھی مارتے ہیں، بے دردی کے ساتھ مارتے ہیں، اس لیے کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ ان کے جو خودکش حملہ کرنے والے ان کے پاس خواتین موجود ہیں، ابھی تو کہتے ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ خواتین ہیں۔ پاکستان کا لیفٹ چپ کر کے خاموش ہو جاتا ہے جب بھی دہشت گردی کی کارروائی کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ایشو یہ ہے کہ جب تک ہم ان ایشوز کو بائفرکیٹ نہیں کریں گے، ان کے بلوچ ایشوز کو ہم ضرور اکنالج کریں ان دی گرینڈ اسکیم آف پاکستان، باقی پاکستان کے لوگوں کو جیسے رائٹس کا مسئلہ ہے وہاں پہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور دوسرے یہ کہ جو بی ایل اے ہے اس کو حقوق کے کانٹیکس میں کبھی بھی ڈسکس نہ کرے، اس لیے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ دہشت گرد ہیں۔ اب جو بلوچ جو رائٹس ہیں، کیا
پاکستان بھر میں لوگوں کو رائٹس ملتے ہیں، ہم نے اسٹیبلش کیا نہیں ملتے. آئی ووڈ آرگیو کہ اگر ایک نئی اسکیم سٹارٹ ہو، ایک نیا پرومس سٹارٹ ہو، تو سب سے پہلے بلوچوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. آئی ووڈ آرگیو فار دیٹ. اور پنجاب کے لوگوں کو سب سے اینڈ میں انتظار کرنا چاہیے، کے پی کے لوگوں کو ملنے چاہیے، سندھ کے لوگوں کو، پھر پنجاب کے لوگوں کو ملنے چاہیے. میں یہ بات کہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ سفر کیا ہے زیادہ کے پی نے، سفر کیا ہے زیادہ بلوچستان نے، اس لیے کہ وہ جو صوبے رہے ہیں جہاں سے ڈائریکٹ انکرجنز وغیرہ ہوتی رہیں، دہشت گردی ہوتی رہی، انہوں نے اس کو سفر کیا ہے، دیر فور پرائرٹی ان کو ملنی چاہیے. اب یہاں پہ ایک اہم بات جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسنگ پرسنز جن کا ذکر عام طور پہ مکس کر دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ مسنگ پرسنز دیر وہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے. پاکستان میں جو لاپتہ افراد ہیں ان کے حوالے سے ایک باضابطہ ادارہ ہے، ایک انکوائری کمیشن ہے، جس کا نام ہی ہے کمیشن آف انکوائری آن انفورسڈ ڈسپیئرنسز. 2024 کی اس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 10,148، اور جون کی جو رپورٹ جو بعد میں آئی ہے، جو میں نے بتائی ہے فروری والی ہے، اس کے بعد کی جو رپورٹ ہے اس میں کچھ اور اس میں ایڈ ہوئے، تو 10,248 کیسز ہیں مجموعی طور پہ، جن میں سے 7,000 سے زیادہ کیسز ریزولو کر دیے گئے ہیں. اب یہ جو 10,000 کا فگر ہے، اس میں سے تقریباً 2,700 کچھ رپورٹس بلوچستان کی ہیں. یعنی کہ پورے پاکستان میں 10,000 سے کچھ زیادہ لوگ ہیں لاپتہ، اور ان میں سے 2,700 کچھ بلوچستان میں. اب سننے میں کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ یار یہ تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ اس طرح کے نمبرز کو دیکھنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. یہ ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے، کیونکہ جو فورسڈ جو ڈسپیئرنسز ہیں ان کو پروپورشنٹ ٹو پاپولیشن دیکھا جاتا ہے، صرف نمبرز میں نہیں دیکھا جاتا. کہ اگر تو بلوچستان کی پاپولیشن پاکستان کی پاپولیشن کا تقریباً 27% ہے، تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ کنسسٹنٹ ہے. لیکن اگر وہ 27% نہیں ہے تو پھر یہ کنسسٹنٹ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان کی آبادی پاکستان کی آبادی کا تقریباً 6% ہے، 6-6.5% کے درمیان ہے تقریباً. تو اس حساب سے یہ پرسنٹیج کافی زیادہ بنتی ہے. But then another question would be کہ ان میں سے ریزولو کتنے کیسز ہو چکے ہیں؟ ان 2,772 کیسز میں سے تقریباً 2,297 کیسز حل ہو چکے ہیں، یعنی کہ 475 کیسز جو ہیں وہ ان ریزولوڈ ہیں. سو ان دیٹ وے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ نمبر جو ہے یہ بہت کم رہ جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ یہ ایک چیز اور بھی دیکھیں، بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے ایکسپریس ٹرائبیون میں، یہ لاسٹ ایئر 2024 یعنی کہ اس میں یہ شائع ہوا تھا، جس میں ایک کمپیریزن دیا گیا ہے کہ فورسڈ ڈسپیئرنسز جو ہیں، یا جو ڈسپیئرنسز جو مسنگ پرسنز ہیں، یہ کوئی پاکستان اسپیسیفک ایشو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گلوبل پرابلم ہے. اس کے جو اعداد و شمار ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں کہ پاکستان میں تقریباً جو 10,000 ہیں تو انڈیا میں یہ تعداد لاکھوں میں ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جرمنی کی جو تعداد ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہے، یو کے میں جو مسنگ پرسنز ہیں ان کی تعداد پاکستان سے زیادہ ہیں، اینڈ سو فورتھ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اٹ از اوکے فار پیپل ٹو گو مسنگ، بیکاز اٹ نیور از. ایک آدمی بھی اگر مسنگ ہے، دیٹس ون ٹو مینی. تو یہاں پہ ہمیں بحیثیت پاکستانی قوم یہ سوچنا ہوگا، جو آپریشنز ہیں وہاں پہ جو ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے سوچنا ہوگا کہ اگر لیپسز ہوتے ہیں، ایسے لوگ اگر غلطی سے اٹھا لیے جاتے ہیں، کیونکہ غلطی سے جب آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو بعض اوقات انٹیلیجنس کی کوالٹی ویسی نہیں ہوتی، کڈ بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ایسا بالکل پاسبل ہے کہ لیپسز ایسے ہوئے کہ آپ نے ایک ایسے آدمی کو اٹھا لیا جو کہ نہیں اٹھایا جانا چاہیے تھا. ریاست ایک ماں ہے، سب سے پہلے ریاست پاکستان کو اس پہ اٹ نیڈس ٹو پٹ اٹ ہینڈ اپ، معذرت کرنی چاہیے اور کمپنسیٹ کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری بات ہے. اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر ریاست سے ہم یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ ہمیں ایگزیکٹ تفصیل بتائیں. بہرحال نیشنل سیکورٹی میں آپ کو ساری تفصیلات تو نہیں ملتی، پرٹیکولرلی جب دنیا کے دوسرے ملک بھی آپ کے ملک میں دہشت گردی کرا رہے ہوں تو، اور جس صوبے میں کرا رہے ہوں وہاں کے حوالے سے، تو ہم تو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں ایک تفصیل اس کی دے دیں. لیکن کم سے کم اگر عوام میں نہیں تو ان کیمرہ سیشنز میں، پارلیمنٹ میں کہیں نہ کہیں یہ بتائیں کہ اگر یہ مسنگ پرسنز ہیں تو ان کا BLA کے ساتھ یہ لنک تھا، کسی اور جو دہشت گرد تنظیم ہے ان کے ساتھ یہ لنک تھا، یہ ہم لوگوں نے اٹھائے ہیں، دس از واٹ اٹ از. تو کم سے کم اس سے یہ ہے کہ ایک نیشنل نیریٹو جو لوگوں کے سامنے جو جاتا ہے ان کو پتہ چلے کہ یہ جو BLA جو کلیم کر رہے ہیں اس میں ٹھیک کیا ہے اور اس میں غلط کیا ہے. آخری چیز مسنگ پرسن سے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. مجھے لاہور میں ایک آدمی بڑا ہی متعصب، ایک آدمی پاکستان کے خلاف نفرت کرنے والا، ایک ٹیکسی ڈرائیور، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، سنی بات نہیں ہے، جس نے مجھے نفرت اتنی زیادہ پاکستان سے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ بہت جلد ہم اپنا سفارت خانہ آپ کے اسی شہر لاہور میں بنائیں گے، قطع نظر اس بات سے کہ سفارت خانے اسلام آباد میں بنتے ہیں. لیکن چلیں اس بات کو چھوڑے، اس کا جتنا نالج لیول تھا لیٹس لیو اٹ دیئر. لیکن اس آدمی نے پھر مجھے بتایا کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ سارے پرسنز ہمارے مسنگ ہیں، ہمارے بہت سے مسنگ پرسن ایسے بھی ہیں جو پاکستان میں رہتے ہی نہیں ہیں. یعنی کہ وہ اپنی یہ بتا رہا تھا کہ وی آر سو انٹیلیجنٹ، BLA کے لوگ جو ہیں
یہ مجھے بعد میں پتہ چلا، اور اس وقت تک وہ اس کی بات ہے یعنی کہ وہ اوبر وغیرہ جو ہے یہ میں نے کوئی سروس لی تھی، اوبر تھی جو بھی ایک ٹیکسی سروس تھی. اب خیر اوبر نہیں تھی، اوبر تو سب میرے خیال میں پاکستان میں شاید تھی بھی نہیں. خیر ان اینی کیس اوبر نہیں تھی، مجھے یاد ہے کوئی اور کمپنی تھی. یہ میں اس لیے اتنا انسسٹ کر رہا ہوں کہ کہیں ان بیچاروں پہ یہ وبال نہ آ جائے کہ آپ لوگوں نے دہشت گردوں کو ڈرائیور رکھا ہوا. سو آئی کین کنفرم اٹ واز این اوبر، پر آئی ڈونٹ ریمبر کہ وہ کون سی تھی. تو مطلب دس از یہ بھی ایک اس کے اندر لیول اس طرح کا پایا جاتا ہے کہ وہ خوش ہو رہے ہیں. یعنی کہ مسنگ پرسن کے معاملے میں مجموعی طور پہ اتنی زیادہ اس کے اندر معاملات الجھے ہوئے ہیں کہ یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ جو اٹھائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے دہشت گردی سے ان کا تعلق ہے، اور اگر نہیں ہے تو بالکل میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. ریاست کو بالکل جواب دینا چاہیے. جتنا اس میں ایک یہ بلوچ کا مسئلہ ہے اتنا ہی ایک میرا مسئلہ ہے بحیثیت پاکستانی. اور اگر ایسے لوگ ہیں اس کے اندر کہ جو جن کو ہم مثال کے طور پہ ایسے ہیں کہ جو نیشنل سیکورٹی کی وجہ سے پوری طرح سے ریویل نہیں کیے جا سکتے، لیکن کم سے کم پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسا ایونیو ہونا چاہیے جہاں پہ یہ رجسٹریشن ہونی چاہیے. اور یہ کہ سارے کے سارے مسنگ پرسنز ریل ہیں، یہ بات بھی غلط ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے ہیں کہ جو بعد میں دہشت گردوں کی تنظیم سے جن کا تعلق نکلتا ہے، جب مارے جاتے تو پتہ چلتا ہے یہ بھی سارے مسنگ تھے. اینڈ دا سیم ٹائم پھر جو ہمارے اوورسیز لوگ ہیں وہ بھی وہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ بھی پائے جاتے ہیں. آخری چیز اس میں رہ جاتی ہے یہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے مہارنگ بلوچ صاحبہ کی. بہت زیادہ افسوس اس پہ اس لیے ہوتا ہے مہارنگ بلوچ صاحبہ پہ کہ ایک طرف ویسٹ نے کوئین کی طرح اٹھایا ہوا ہے، اور دوسری طرف ایک آدھی دفعہ انہوں نے کوئی بی ایل اے کے حوالے سے کوئی کی، اور وہ بھی ایک طرح سے ہسٹیریا جیسے نہیں ہوتا، غصے سے چیخنا شروع کر دیا انہوں نے کہ میرے منہ سے کیا الفاظ شاید نکل گئے. اپارٹ فرام دیٹ دہشت گردی ہے. بلوچوں کے حقوق باقی پاکستانیوں کی طرح اسپیشل ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ. لیکن اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جو بلوچوں اور غیر بلوچوں کا قتل عام کرنے والے ہوں، آپ 5-10 سیکنڈ لے کے آپ ان کی مذمت نہ کر سکیں، آدھا دن آپ لگا دیں ایسے شارٹس بنانے. اور بی بی سی کو بھی کمال ہے کہ ایسے وہ ان سے ڈاکومنٹریز بنا رہا ہے. ان حالات میں جب جعفر ایکسپریس دیکھیں، یہ کلیئر چیز جو آپ کو نظر آنی چاہیے. اور بی بی سی کا آپ نیریٹو دیکھیں کہ ایسے حالات میں جب پاکستان بھر کی ہمدردیاں ہو چکی تھیں جعفر ایکسپریس کے جو مظلومین ہیں ان کے ساتھ، اور بی ایل اے کے خلاف ایک کلیئر ایک ریزنٹمنٹ پائی جاتی تھی، تو ویسٹرن میڈیا بی بی سی آپ ان کی حالت دیکھیں. انہوں نے نیریٹو کو فلپ کرنے کے لیے ملٹیپل اینگلز کے ساتھ رونے والی شاٹ بنا، یہ کر والد کی قبر پہ بیٹھی ہے سم ہاؤ کہ وہ جتنا بھی وہ ایک میڈیا کے اندر جو ایک میڈیا کے تھرو لوگوں میں جو ایک شعور آنا شروع ہوا تھا، اس نیریٹو کو ریورس کرنے کے لیے دوبارہ ان کو بھائی ہم مہارنگ صاحبہ کو بحیثیت پاکستانی عزت کریں گے، احترام کریں گے، بٹ شی ہیز ٹو کم ویری ویری کلیئر اینڈ ویری کلین آن دس. بی ایل اے سے جب تک وہ خود کو ڈسٹنس پہ نہیں لے کے جاتے ہیں تب تک تو ان کو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ اسی دہشت گرد جماعت کا ایک سافٹ چہرہ ہیں، اور دنیا میں ایسے لوگوں کی کوئی عزت کوئی پذیرائی ان کو نہیں ملنی چاہیے. ہاں وہ ان سے خود کو ڈسٹنس پہ کرتے ہیں، پیور بلوچ رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہم سب ان کے ساتھ ہیں. پھر بلوچ یکجہتی کمیٹی کیوں؟ پھر پاکستان یکجہتی کمیٹی کیوں نہیں، جس میں پنجابی بھی ہوں، سندھی بھی ہوں، پختون بھی ہوں، بلوچ سارے کے سارے ہوں. یہ تو میں نے صوبوں کے لیول پہ نام لیا ہے. صوبوں کے اندر جیسے بروہی ہیں مثال کے طور پہ، اس کو بلوچ کے طور پہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے فار دا رائٹ ریزنس، وہ دے آر ڈفرنٹ پیپل. ایٹ دا سیم ٹائم پنجاب کے اندر آپ کو ہر طرح کے لوگ، یعنی کہ میں صرف ایک جنرل پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں کہ ایک پاکستان یکجہتی کمیٹی بناتے ہیں، سب اپنے اپنے رائٹس کے لیے لڑیں، سول رائٹ سب کے ان کا حق ہے. پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم موجود ہے، الیکشنز کے ذریعے، ریفرینڈمز کے ذریعے پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بن کے سب کو اسٹرگل کرنی چاہیے، دیر از نو ڈاؤٹ. لیکن گن اٹھانا، بارود عورتوں کے ذریعے خودکش دھماکے کرانے اور پھر ان کی مذمت نہ کرنا، دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو سالو اینی تھنگ.